बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने अडयाला जेल में क्या गुफ्तगू की है। आज इमरान खान काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने इनकलाब की नवीद सुना दी। इस पे बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर को उन्होंने बुज़दिल करार दे दिया। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ये जो वकला हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं, इनको अपनी फ़ीसों की पड़ी है, ये जजों के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते, ये कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते। इस पे बात करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज ज़बरदस्त दाव खेला है और कादी फ़ायद ईसा की आंखों के नीचे काले गड़े नुमायाँ थे, उनके झुके हुए कंधे नुमायाँ थे और अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर वो बहुत हशाश बशाश थे। और जाहिर है जब आप तारीख की सीधी साइड पे, राइट साइड पे खड़े हों तो आप हशाश बशाश होते हैं। इसके अलावा आपका 6 फुट से ज़्यादा कद हो, सीने पर आपके 90 तमगे जगमगा रहे हों और इसके अलावा जो है ना वो आपने वर्दी पहनी हुई हो और फिर आप दबाव में आए, ये समझ नहीं आती। यहाँ से अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया है। ये तो इमरान खान खैर पहले दिन ही परेड ग्राउंड में उन्होंने साइफर लहराया था कि दबाव में आकर हुकूमत जो है वो गिराई गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आधी बात बताई है। उन्होंने कहा कि जब फाटा को मर्ज करने की बारी आई, कबायली इलाका जात को KPK में शामिल करने की जो बात थी तो मैंने मुखालफत की, लेकिन जनरल बाजवा कहते थे कि हम पर दबाव बहुत ज़्यादा है। अब आप अंदाजा करें और याद करें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम, उन्होंने कहा था कि हर लिहाज से मैंने आर्मी चीफ बनना था, लेकिन मेरे आर्मी चीफ बनने की रास्ते में जो वाहिद रुकावट थी वो अमेरिका था, और अमेरिका जो है वो हमीद गुल को डेंजर मैन कहता था और हमीद गुल को आर्किटेक्ट समझता था अपनी जो है वो शिकस्त का अफगानिस्तान में। तो बहरहाल फजल रहमान ने पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात वो ये बताते कि मैं भी उनका आलाकार बना हुआ था जब उन्होंने PDM बनाई, जब सबको बुलाया और इमरान खान के खिलाफ महाज खोला तो PDM की जो सरबराही थी वो मौलाना फजल रहमान ने कबूल की। उस वक्त उनको नहीं पता था अमरीकी दबाव है, उन्होंने आधी बात बताई है। लेकिन जब आप पेट की पूजा करते हैं, जब आप पेट के बंदे होते हैं, जब आपको लश पश चाहिए होती है, जब आपको प्रोटोकॉल चाहिए होता है, जब कौम की आप परवाह नहीं करते, जब आप कौम पे भरोसा नहीं करते, 25 करोड़ की कौम और जिसके 60% नौजवान हैं, वो 60% बॉम्ब में, तो फिर आप अमरीकियों की बातों में आते हैं। फिर जब आप कर्ज खाते हैं, IMF से किस्तें लेते हैं, सूद खाते हैं, अपनी शाखर्चियाँ काम नहीं करते, अपने अल्ले तल्ले काम नहीं करते, अपना जो है वो रहन सहन वो सादा नहीं रखते। मैंने आपको पहले बताया था कि अमीर तैमूर लंग के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि जो फौजी है ना वो शहरों में नहीं आ सकते, वो अपने कैंपों में रहेंगे। और वो खुद भी यानी पूरा दिन शहर में गुजारता, जाहिर है अमीर भी था, लेकिन शाम वो फौज के साथ गुजारता वीराने में या जंगल में। लेकिन अब देख लें, अब अल्ले तल्ले देख लें, ये जनरल बाजवा के जब अभिनंदन वाला किस्सा हुआ तो उनके माथे पे पसीना था, ये सरदार या सादिक कह चुके हैं। तो फिर ये जो 99 तमगे होते हैं, वो जो चमकते होते हैं, वो बड़े बड़े, यानी हमारे आम बंदे का इतना सीना नहीं होता जितने उसके ऊपर तमगे लगे होते हैं। क्या फ़ायदा उन तमगों का, और क्या फ़ायदा जो है ना उस झूठी शान का और आन बान का कि जब आप कहते हैं कि अमरीकी दबाव है। ईरान पे अमरीकी दबाव क्यों नहीं है, अफगानिस्तान पे अमरीकी दबाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास इतना प्रोटोकॉल नहीं है, उनके पास इतने शशके नहीं है। बहरहाल फजल रहमान साहब ने आधी बात की है, पूरी बात ये थी कि वो भी और उनके साथ 13 पार्टियां भी, वो न सिर्फ बाजवा आलाकार बना हुआ था बल्कि ये लोग भी आलाकार बने हुए थे अमरीका के। जस्टिस मुनीब अख्तर कादी फ़ायद ईसा चाहते थे कि जो सियासी जिस्म फरोशी है उसका रास्ता खोल दिया जाए, यानी जिस मर्जी है पार्टी के बंदे की बीवी अगवा कर लें, बेटी अगवा कर लें, बेटा अगवा कर लें, उसकी चीखें फ़ोन पे सुनवाएं और मेरी एक्सटेंशन के लिए उसका वोट दिलवाएं।
آج اس کا کیس لگا ہوا تھا 63A۔ یہ فیصلہ کیا تھا جسٹس بندیال نے، جسٹس منیب اختر نے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر ووٹ ڈالے گا، فلور کراس کرے گا، مال پکڑے گا، بیانہ پکڑے گا، تو وہ سیٹ سے بھی جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک یقین کریں کہ تاریخی فیصلہ تھا جو کہ ججوں نے دیا۔ یہ 2 سال سے یہ پڑا ہوا تھا، فیصلہ ہو گیا، اس کا ریویو ان لٹیروں نے لگایا ہوا تھا کیونکہ ان کا کام اسی سے چلتا ہے۔ اب قاضی فائزی سے چونکہ 25 اکتوبر کو جا رہے ہیں، 25 اکتوبر سے پہلے انہوں نے یہ کیس لگانا تھا اور انہوں نے یہ کیس لگا دیا۔ یعنی انہوں نے باقی جو 3 جج تھے، قاضی فائد عیسیٰ کے بعد 3 جج، وہ تو اپنی مرضی کے لگائے، وہ اپنے دستے راست لگائے۔ ایک جو ہے وہ کالی مرچ کی طرح، ذائقے کی طرح جسٹس منیب کو بھی بٹھا دیا کہ ہم فیصلہ کریں گے بھی تو 4-1 سے کریں گے، یا قاضی صاحب دکھانے کے لیے مخالفت بھی کر دیں تو 3-2 سے کریں گے۔ وہ باقی جج تو اس پہ انگوٹھا لگائیں گے جو قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال وہاں پہ آج جسٹس منیب اختر وہ نہیں آئے، وہ نہیں بیٹھے، کیونکہ جو پہلا فیصلہ تھا نا بندیال کا، اس فیصلے کے آتھر اور وہ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا تھا۔ اب ریویو میں اس جج کا ہونا ضروری ہے، جسٹس منیب نہیں بیٹھے، یعنی جسٹس منیب نے بینچ بھی نہیں توڑا اور آئے بھی نہیں، یعنی صحیح آئینی طور پہ انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ کو پھنسایا ہے۔ انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ صدارتی آرڈیننس کے بعد وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی وہ غیر آئینی تھی، اور اس غیر آئینی کمیٹی نے یہ بینچ بنایا، لہذا اس بینچ میں میں نہیں بیٹھتا، اور جسٹس منیب اختر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب بینچ بھی نہیں ٹوٹا اور سماعت بھی نہیں ہوئی۔ اب اس کا قاضی صاحب کیا حل نکالتے ہیں ان گدھوں کی؟ ویسے گھوڑوں کا نام بدنام کیا ہوا ہے، گھوڑا بڑا زبردست جانور ہے اور بڑی اس کی تاریخی حقیقت ہے، تاریخی اصلیت ہے۔ انہوں نے گھوڑے ان کو کہتے ہیں جو بکتے ہیں، وہ گھوڑے نہیں ہیں، وہ سیاسی جسم فروش ہیں، وہ گدھے ہیں، وہ گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ ان کو بالکل غلط کہتے ہیں، ان کو خچر ٹریڈنگ کہنی چاہیے، ان کو گدھا ٹریڈنگ کہنی چاہیے۔ بہرحال منیب اختر نے آج ماسٹر سٹروک کھیلا اور قاضی فائد عیسیٰ اب ہر گزرتا دن وہ قاضی صاحب کی آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ کالے ہلکے بڑے کرے گا، ان کے کندھے جھکائے گا، کیونکہ منیب اختر سے پہلے 300 سینئر وکلا خط بھی لکھ چکے ہیں کہ آپ ریپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا، قانون کا اور انصاف کا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر، میں نے اپنے پہلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ یہ وکیل بڑے بھاگ کے آئے پی ٹی آئی میں 8 فروری سے پہلے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام سیاسی قیادت یا تو وہ روپوش تھی یا جیلوں میں تھی، ان کو موقع مل گیا اور یہ آئے اور انہوں نے 1 لاکھ جو ہے وہ ووٹ لیا۔ اب کوئی احتجاج دیکھ لیں، اب بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا گیا۔ ان کو چیئرمین بنانا بھی جو ہے وہ ایک متنازع فیصلہ تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی بات، خان صاحب مرشد کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ورکر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو وکلا ہے نا، یہ بار کی سیاست کرتے ہیں، یہ ججز کی سیاست کرتے ہیں، یہ ججز کو مینج کرتے ہیں، یہ ججز کے ساتھ دعا سلام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے کیسز کا معاملہ ہے۔ افتخار چودھری کو جن وکیلوں نے بحال کرایا نا، بعد میں پتہ چلا کہ ان وکیلوں نے افتخار چودھری کے سامنے اپنے کیس لگوا کے اربوں کمائے، اربوں، کیونکہ وہ افتخار چودھری کو بحال کرا چکے تھے مشرف کے دور میں، لہذا ان کی موجیں ہو گئی، سارے جج بحال ہوئے، ان کے سامنے کیس لگتے۔ یہ سارا کچھ اس ملک میں ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ تو بیرسٹر گور کو آپ فرنٹ فٹ پہ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ ان کا بنیر سے تعلق ہے، وہ پٹھان ہیں، وہ کے پی کے سے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ تپڑ نہیں ہے۔ اور آج وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خان صاحب نے جیل میں کہا کہ بیرسٹر گور بزدل ہیں، کیونکہ اس دن جو احتجاج ختم ہوا اس کا بیرسٹر گور نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ آپ احتجاج ختم کرنے کا اعلان کریں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں اپنی کیپیسٹی میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان نہیں کر سکتا، تو بیرسٹر گور نے فوراً احتجاج ختم کر دیا۔ راول پنڈی کے لوگ سارا دن آنسو گیس کھاتے رہے، ربڑ کی گولیاں کھاتے رہے، لاٹھیاں کھاتے رہے، اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ برہان سے واپس چلے گئے، اور جو ہے وہ
اعلان کیا تھا بیرسٹر گوہر نے ایز اے چیئرمین، تو بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ نامزدگی وہ بذات خود کنٹروورشل تھی، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ خان صاحب پہ اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ بہرحال آج عمران خان نے، میرا خیال ہے، بیرسٹر گوہر کی زندگی کا سب سے بڑا تانا ایک پٹھان کو دیا کہ وہ بزدل ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اعظم سواتی کی بھی کلاس لی۔ اعظم سواتی نے وضاحت کی کوشش کی تو خان صاحب نے کہا کہ آپ صفائیاں دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، آپ اپنی صفائیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو پہنچنا چاہیے تھا، جب لوگ پہنچے ہوئے تھے تو علی امین گنڈاپور کیوں نہیں پہنچا؟ اور لوگوں پہ اتنا تشدد ہو رہا تھا، علی امین گنڈاپور وہاں سے واپس کیسے چلے گئے؟ یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر پہنچ جاتے تو ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہو جاتا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ جیل کی، میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے۔ میں نے اپنے کئی ویلاگز میں بتایا ہے کہ سیاسی، آئینی، قانونی جو جد و جہد ہے وہ کسی کا حق ہے، کسی کا بھی حق ہے۔ یعنی آج سے کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے 8-10 دن کا دھرنا دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے جانے کے بعد مہنگائی اور بڑھ گئی۔ ٹی ایل پی نے 7-8 دن کا دھرنا دیا کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، بڑا اچھا کاز تھا، انہوں نے دھرنا دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پی ٹی آئی ذرا باہر نکلتی ہے تو یہ ہٹلر بن جاتے ہیں، کیوں؟ آج عمران خان نے یہی بات کی ہے کہ آپ جمعے والے دن، ایک تو احتجاج ہوگا 2 اکتوبر کو فیصل آباد اور ملتان اور میاں والی میں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگلے جمعے کو ڈی چوک میں جو ہے وہ دھرنا دیا جائے، ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک ہے، ہم جو ہے نا وہ کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کی مرضی کے پابند ہیں۔ اور پھر اتنی میسو سپورٹ حاصل ہے عمران خان کو، اور عمران خان نے یہ بڑی اہم بات کی کہ میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یہ جو باہر قیادت ہے۔ تو انہوں نے قیادت کو خبردار کیا کہ بیرسٹر گوہر کو فارغ کرنا ہے فارغ کریں، نئی قیادت لانی ہے نئی قیادت لائیں، نوجوانوں کو سامنے لانا ہے نوجوانوں کو سامنے لائیں، لیکن ہر حال میں 2 دن لگ جائیں، 1 دن لگ جائے پہنچنے میں، لاٹھیاں کھانے میں، آنسو گیس کھانے میں، ڈی چوک میں احتجاج ہوگا جمعے والے دن۔ اگلے جمعے کو آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، کیونکہ عمران خان اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ میں نے کل بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن وہ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی آئی کے ڈیتھ وارنٹ ہیں۔ تو عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں جا کر جو ہے وہ کریں، احتجاج کریں۔ اذان ہو رہی ہے، خبریں اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔